की सलामती हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते आज फिर उसने हमको मौका अता किया है ताकि हम उसके हजूर आ सकें, उसके कलाम को सीख सकें और उसके इस कलाम को हम आगे पहुंचा सकें। आमीन। हम मुख्तर दुआ में ठहरेंगे, उसके बाद हम अपनी स्टडी की तरफ चलते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिएगा चंद लम्हों के लिए। बाप, बेटे और रूहुल कुदस के नाम से खुदा कादर, खुदा कदूस यीशु मसीह के नाम से तेरे फजल के तख्त के सामने हाज़िर होते हैं और मसीह में हमें दिलेरी है। खुदा आज फिर तूने हमें ज़िंदगी दी, मौका बख्शा ताकि हम तेरी हैकल में आ सके। इस फेथ बाइबल कॉलेज में हम हाज़िर हैं। हम तेरे कलाम को सीखना चाहते हैं ताकि औरों को सिखाने के लायक हो सकें, ताकि बहुत से लोग तेरे कलाम को सुनकर तेरे बेटे यीशु मसीह को कबूल करने वाले बनें और बहुत से लोग उस मिरास का हिस्सा बन जाएं जो बनाए आलम से तूने इंसान के लिए, हमारे लिए कायम कर रखी है। सारे सेशंस के लिए ऊपर नीचे शुरू से आखिर तक तेरी बड़ी और भरपूर फेवर की ज़रूरत है। पाक रूह हम सबों को सीखने वाला मसा अता कर और अपने लोगों को, अपने खादमों को सिखाने वाला मसा अता कर, ताकि हम सीखते और सिखाते चले जाएं और तेरा बेटा यीशु मसीह हमारी ज़िंदगियों से जलाल पाए। हम तेरी शुक्रगुजारी करते मसीह के नाम में यह दुआ मांगते हैं, आमीन। पिछली दफ़ा हमने छोड़ा था दूसरे बाब की 16वीं आयत पर हम थे। तो ये है, क्योंकि निकालिएगा जी यूहन्ना का पहला ख़त दूसरा बाब उसकी 16वीं आयत। क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश और आँखों की ख्वाहिश और ज़िंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्ज़ी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। आमीन। तो यहाँ हम सीख ये रहे थे कि दुनिया की चीज़ों को 3 इम्तियाजी दर्जों में तकसीम किया गया है और यहाँ इस आयत में बयान किया गया है। और वो 3 दर्जे कौन कौन से हैं? यानी जिस्म की ख्वाहिश, आँखों की ख्वाहिश और ज़िंदगी की शेखी। ये वो चीज़ें हैं जो दुनियावी तौर तरीक़ों से हैं या दुनियावी तौर पर हैं। तो इनसे क्या करना है? इनसे हमने दूर रहना है। और यहाँ पर जिस्म की जो ख्वाहिश है उसके लिए हम ये हवाला देखेंगे। ये है, इस ख्वाहिश को अमूमन ऐशो इशरत या अय्याशी कहा जाता है, जो जिस्म की ख्वाहिश है। अगर हम देखें, गलतियों का ख़त है पौलुस रसूल का लिखा हुआ, उसका 5वां बाब और उसकी 19, 20 और 21 आयत, ये जिस्म की ख्वाहिश के तल्लुक़ से है और दुनिया की चीज़ों के तल्लुक़ से है। ज़रा पढ़िएगा इसको, 19, 20 और 21 आयत। अब जिस्म के काम तो ज़ाहिर है, यानी हरामखानी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, तफरीक़े, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाचरंग और इनकी मानिंद, इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना हो। आमीन। ये वो बातें हैं जिसके मुतल्लक मुक़द्दस यूहन्ना कहता है कि ये जो चीज़ें हैं बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से हैं। क्यों? कि दुनिया की चीज़ें जो हैं वो मिटती जाती हैं। ये अभी हमने इसमें पढ़ा है कि पेशतर जता चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। तो हम मसीही लोग
ایماندار لوگ یا اس وقت افسس کی کلیسیا کے لوگ یا ارد گرد جہاں پر یہ خطوط مقدس یوحنا کے جا رہے تھے وہ ایسے نہیں ہیں، وہ مسیحی لوگ ہیں، اور خدا نہیں چاہتا کہ میرے لوگ یا میرے بیٹے یسوع مسیح کو قبول کرنے والے لوگ اندھیرے میں رہ جائیں اور وہاں چلے جائیں جہاں رونا اور دانت پیسنا ہو۔ تو پھر جسم کی جو خواہشیں ہیں، ایک حوالہ ہے یہاں پر مجھے اب نہیں ذہن میں آیا کہ جسم کے کاموں کے لیے تدبیریں نہ کرو۔ کس کے لیے کرو؟ روحانی کاموں کے لیے۔ تو یہ تھے جسم کے کام، تو ان کے لیے ہم کو تدبیر نہیں کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے آنکھوں کی خواہش۔ یہ کیا تھا؟ جسم کی خواہش، اور پھر آنکھوں کی خواہش۔ یہ لکھنے والا لکھتا ہے یہ لالچ اور ہرس کی خواہش ہے، اور جو لالچ ہے یہ گناہ کے برابر ہے۔ اس لیے لالچ اور ہرس جو ہے یہ خواہش خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ اوپر ہم نے جب پڑھا تھا 15ویں آیت میں، نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں۔ کیوں؟ کہ اگلی آیت میں 17ویں آیت میں وہ کہتا ہے کہ دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں، اور ہم کیا ہیں؟ ہم اس لیے ہیں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ ہم مٹنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ہم کس لیے ہیں؟ قائم رہنے کے لیے۔ اور تیسری جو بات ہے زندگی کی شیخی، یہ بلند نظری ہے۔ یہ خواہش جو چیزیں طلب کرتی ہیں انہیں ترک کرنا اور چھوڑنا چاہیے۔ یہ خدا سے ہٹ کر، ویسے تو مقدس پولس کہتے ہیں کہ آسمان کی چیزوں کی خواہش میں رہو، بڑی بڑی جو ہے نا آسمانی روحانی خواہشات میں رہو آپ۔ لیکن اس سے ہٹ کر اگر ہم دنیاوی چیزوں کی یا جسمانی چیزوں کی خواہش کرتے ہیں اور اس کے لیے تدبیریں کرتے ہیں، پھر وہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ ایسی چیزیں جو ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں خدا کی طرف سے نہیں ہیں۔ اور کیا ہے؟ واعظ کی کتاب ہے 11واں باب اس کی 9ویں آیت، ذرا دیکھیے، بڑی خوبصورت باتیں ہیں۔ واعظ 11:9، نویں آیت۔ اے جوان تو اپنی جوانی میں خوش ہو اور اس کے ایام میں اپنا جی بہلا، اور اپنے دل کی راہوں میں اور اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل، لیکن یاد رکھ کہ ان سب باتوں کے لیے خدا تجھ کو عدالت میں لائے گا۔ آمین۔ کہتا نس پج کھا پی جو مرضی کرتا ہے چلا جا، لیکن بیٹا یاد رکھ نتھ پی جانی ہے تینوں، پھر تیری بچت نہیں ہے۔ مثال 29-18 میں ہے کہ جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہو جاتے ہیں۔ جہاں ہمارے اوپر ہمیں کچھ پابندی نظر نہیں آتی نا، پھر ہم مدر پدر آزاد ہوتے ہیں، پھر ہم تتر بتر ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ ہم راہ سے بھٹک سکتے ہیں، ہم سیدھے راہ سے دائیں بائیں مڑ سکتے ہیں، جو کہ مسیحی ہوتے ہوئے ہماری زندگیوں کے لیے وہ جو ہے مناسب نہیں ہے۔ تو واعظ فرماتا ہے کہ اپنی جوانی میں خوش ہو۔ تو ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے؟ کہ مبارک وہ لوگ ہیں جو جوانی میں خداوند کو یاد کرتے ہیں۔ آمین۔ تو واعظ کی یہ بات الٹ سمجھنی ہے ہم نے جوانی اپنے خدا کو دینی ہے تیموتھیوس کی طرح۔ تو وہ کہتا ہے اور اس کے ایام میں اپنا جی بہلا اور اپنے دل کی راہوں میں اور اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل۔ تو ہم نے آنکھوں کی منظوری کا جو نظارہ ہے باقی دن میں دیکھا، اس کا رزلٹ جو ہے
وہ بڑی بھیانک صورتحال میں ہم نے دیکھا. اور کیسا تھا کہ پھر باپ سے دوری ہوئی. جو خالق تھا، جس نے خلق کیا، جس نے ان کو پیدا کیا بنایا، اس سے دوری ہو گئی. یہ آنکھوں کی منظوری تھی. اور یاد رکھ کہ ان سب باتوں کے لیے خدا تجھ کو عدالت میں لائے گا. تو جو خدا کی عدالت ہے، ہم نے دنیاوی عدالتیں بھی دیکھی ہیں، اور جو خدا کی عدالت ہے پھر ہم اس کا تصور خود کر سکتے ہیں. تو خدا کی خواہش کیا ہے؟ سن لیجئے ذرا. ابلیس کی خواہش ہے کہ یہ جو انسان ہے یا مسیحی لوگ ہیں یا جو ایماندار ہیں، کہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ کر لیں، کہیں یہ اس میراث کو پا نہ لیں جو ان کے لیے بنائے عالم سے بنائی گئی. اس کی یہ خواہش ہے ابلیس کی. تو خدا کی خواہش کیا ہے؟ یوحنا 10:10 بڑی زبردست خواہش ہے. خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں یوحنا 10:10 میں، چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی. وش آف گاڈ. یہ خدا کی خواہش ہے میرے لیے، آپ کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے. اب چاہے وہ بھٹکتا پھرے، چاہے وہ جہاں مرضی جاتا پھرے، خدا نے اپنا منصوبہ انسان پر ظاہر کر دیا ہے. آمین. تو بزرگ، مقدس یوحنا کی یہ باتیں ہمارے لیے قابل غور ہیں. متی کی انجیل جب پڑھتے ہیں 25 باب 30 سے 34 آیات پڑھیے ذرا. زبردست باتیں یہاں پر بھی. متی 25 30 تا 34. اور اس نکمے نوکر کو باہر اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا، جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے. تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قوموں میں اس کے سامنے جمع کیے جائے گی، اور وہ ایک دوسرے سے جدا کرے گا، جیسا چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے، اور بھیڑوں کو اپنے دہنے اور بکریوں کو بائیں کھڑا کرے گا. اس وقت بادشاہ اپنی دہنی طرف والوں سے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی تھی، اسے میراث میں دو. آمین. یہی تو چاہتا ہے وہ ابلیس کہ یہ کام نہ ہو، کہیں لوگ داہنے ہاتھ کی طرف نہ چلے جائیں، کہیں مسیح کو قبول کر کے، کیونکہ ہمارا مسیح باپ کے کس ہاتھ پر ہے؟ داہنے ہاتھ پر. باپ کے تخت پر کس طرف ہمارا یہ مسیحا بیٹھا ہوا ہے؟ باپ کے داہنے ہاتھ. تو وہ اپنی طرف لوگوں کو کھینچے گا، جو اس کے لوگ ہوں گے، جو اس کو قبول کر چکے ہوں گے کہ اے میرے باپ کے مقدس لوگوں، پیارے لوگوں، وہ میراث جو بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے لے لو. یہی مقصد خداوند یسوع مسیح کی زندگی کا، اس دنیا میں آنے کا، اس دوری کو مٹانے کا جو باغ عدن میں ہوئی. خدا آدم اور حوا کے ساتھ ساتھ رہتا، ٹھنڈے وقت میں آتا، ان سے باتیں کرتا. کبھی تصور کیجئے اس بات کو کہ خدا ان سے باتیں کرتا ہوگا، خوبصورت باتیں کرتا ہوگا، زبردست منظر ہوگا وہاں پر. منظر کشی کیا کریں. خدا ان سے باتیں کر رہا ہوگا، آدم ٹھیک ہو، جیسے ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں. ہوا سے باتیں کرتا ہوگا خدا، کیسا نظارہ ہوگا. تو وہ جو سارا سلسلہ، سارا آنکھوں کی جو شیخی ہے، آنکھوں کی جو خواہش ہے، اس نے سارے نظارے کو برباد کر کے رکھ دیا. اور پھر ایک انسان اور خدا کے درمیان ایک گڑھا بن گیا، ایک دیوار بن گئی، ایک خلا آ گیا، دوری ہو گئی. اور پھر اس کو پورا کرنے کے لیے خدا نے اپنا منصوبہ تھا اس کو شو کیا،
بلکہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا، اور مسیح اس دنیا میں آیا، اور اس لیے آیا کہ تاکہ ہم زندگی پائیں، اور کیسی؟ کثرت کی زندگی۔ ہاللیلویہ۔ اچھا، دنیا کی خواہشیں اور دنیا کی چیزوں کی خواہش ہم نے کیوں نہیں کرنی؟ یہ جو 17ویں آیت ہے نا، دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا۔ کیوں ہمیں یہ ایسا کرنا ہے، دنیا اور اس کی چیزوں کی خواہش نہیں کرنی؟ کیوں؟ لکھا صاف صاف کہ دونوں فانی ہیں، مٹتی جاتی ہیں، اس لیے ان دونوں میں سے کسی سے محبت کرنا بے فائدہ اور لا حاصل ہے۔ آج جنابی طور پر اگر ہم دیکھیں، جس چیز سے ہمیں کچھ فائدہ نہیں، ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، کہتے ہیں چلو دفعہ دور، کیا ہم کیوں اس کے پیچھے جائیں؟ اس چیز کو ہم کیوں اختیار کریں؟ اگر جس چیز سے ہمیں کچھ فائدہ ہے، ہمیں بینیفٹ نظر آتا ہے، ہم اس چیز کو اختیار کرتے ہیں۔ تو جو دنیا کی چیزیں ہیں، ان کے ساتھ ہم نے کیوں نہیں دل لگانا؟ کیوں نہیں ان کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو منسلک کرنا؟ کیونکہ دنیا اور اس کی جو خواہش ہے، یہ دونوں مٹنے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، فانی ہیں، اس لیے ہمیں ان سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اور لکھا ہے لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا۔ خدا کی مرضی پر چلنا، ہم نے دیکھا تھا پچھلی چند حوالہ جات میں کہ خدا کی مرضی پر کیسے چلا جاتا ہے۔ مسیح نے چل کر دکھایا، مسیح نے باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ حوالہ جات پھر آپ لکھ سکتے ہیں، متی 26 باب 39 آیت لکھ لیجئے، مرکز 14 باب 35 اور 36 آیت، پھر لوکا 22-42، پھر عبرانیوں 5:8-10۔ یہاں پر وہ باتیں ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے کہیں گتسمنی باغ میں کہ اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، پھر بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ تو یہاں پر مقدس یوحنا وہ بات سکھا رہا ہے، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا۔ تو مسیح ہم نے دیکھا، اس کے کلام سے ہم نے سنا، سیکھا کہ وہ باپ کی مرضی پر چلا، اس نے باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ تو جو پورا کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ابد تک قائم رہتا ہے۔ کیسے بھلا؟ مکاشفہ کی کتاب پہلا باب، اس کی 17 اور 18 آیت، مکاشفہ 1:17 اور 18۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سر گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھے اپنا دائنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ آمین۔ یہ ہے قائم رہنا۔ جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ کیا ہوگا؟ ابد تک قائم رہے گا۔ کیسے؟ جیسے مسیح، اس نے کہا میں مر گیا تھا، اب زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ اگر مسیح میں مریں گے ہم بھی ایسے ہی ہوں گے۔ جو کوئی مسیح پر ایمان لا کر مسیح میں ہو کر مرے گا، سوئے گا، تو اس نے خود کہا جو مجھ میں مر جاتا ہے مرتا نہیں بلکہ سو جاتا ہے۔ تو پھر قائم رہنا کیسا ہوا؟ ہمیشہ کے لیے، مسیح کی طرح۔ پھر مکاشفہ 2:10،
جو قائم رہے گا اس کے لیے یہ باتیں ہیں۔ مکاشفہ 2:10 جو دکھ سہے تجھے سہنے ہوں گے، ان سے خوف نہ کر، دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ آمین۔ یہ نتیجہ اس صورت میں ہے جب ہم خدا کی مرضی پر چلیں گے، خدا کی مرضی کو پورا کریں گے۔ بہت ساری مثالیں ہمیں یہاں پر ملتی ہیں۔ جب مقدس پولس سلاس قید میں تھے اور جب اسطیفنس کو سنسار کیا جا رہا تھا، خود مقدس یوحنا جب پتمس کے جزیرہ میں تھے، اور بہت ساری کئی مثالیں ہیں جو ہمیں ملتی ہیں اس کلام مقدس میں سے، کہ جو خدا کی مرضی پر چلا ہے، خدا کے احکام کو جس نے پورا کیا ہے، جو بجا لایا ہے، اس کے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو پھر مقدس یوحنا ہمیں اس لیے منع کرتا ہے کہ دنیا اور اس کی جو خواہش ہے یہ دونوں مٹتی جاتی ہیں، تو جو مٹ جاتا ہے فنا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، لیکن جو خدا کی مرضی کو پورا کرے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، قائم اور دائم رہے گا۔ ایک ریفرنس ہم اور دیکھیں گے، لوکا کی انجیل 14واں باب، اس کی 25، 26 اور 27۔ لوکا 14 باب۔ جب بہت سے لوگ اس کے ساتھ جا رہے تھے تو اس نے پھر کر ان سے کہا، اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ جو کوئی اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ تم میں ایسا کون ہے کہ جب وہ ایک برج بنانا چاہے تو پہلے بیٹھ کر لاگت کا حساب نہ لگا لے۔ آمین آمین۔ مسیح میں قائم رہنے کی بات ہے۔ ہم کس کو پریفرنس دیتے ہیں؟ مسیح نے کس کو پریفرنس دی؟ باپ کو، اس کی مرضی کو۔ آج ہم کہاں پر ہیں؟ ہم کس کو پریفرنس دیتے ہیں، کس کو اہمیت دیتے ہیں؟ یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر ہم مسیح کی باتوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو پھر ہم مسیح میں قائم بھی زیادہ ہی رہیں گے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، 18ویں پڑھیے جی ذرا۔ یوحنا کا جو خط ہے، ہاں، 18 اور 19 دونوں آیتیں پڑھ دیں۔ اے لڑکوں، یہ آخری وقت ہے، اور جیسا تم نے سنا ہے کہ مخالف مسیح آنے والا ہے، اس کے موافق اب بھی بہت سے مخالف مسیح پیدا ہو گئے ہیں۔ اس سے ہم جانتے ہیں کہ یہ آخری وقت ہے۔ وہ نکلے تو ہم میں سے، مگر ہم میں سے تھے نہیں، اسی لیے کہ اگر ہم میں سے ہوتے تو ہمارے ساتھ رہتے، لیکن نکل اس لیے گئے کہ یہ ظاہر ہو کہ وہ سب ہم میں سے نہیں ہیں۔ آمین۔ اے لڑکوں، یہاں پر پھر وہی اصطلاح یونانی زبان کی جو پیچھے ہم نے دیکھی تھی، ایک لڑکے اور لڑکیوں یعنی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ یہ اخیر وقت ہے، یعنی وہ ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ یہ خاتمہ کے قریب ہے۔ دنیا اور جو اس کی چیزیں ہیں یہ مٹنے والی ہیں، خاتمہ بالکل قریب ہے۔ تو نہایت مناسب ہے کہ شاگردوں کو، لوگوں کو، ایمانداروں کو، اچھے سچے مسیحیوں کو خبردار کیا جائے کہ یہ اخیر وقت ہے اور تیزی سے خاتمے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اخیر زمانہ کی کچھ نشانیاں مقدس پولس رسول نے بتائی ہیں، ذرا ان کو دیکھتے ہیں۔ تیموتھیوس کے نام پولس رسول کا خط ہے، دوسرا، اس کا 3 باب ہے، پہلی 5 آیات ہیں، ان کو ذرا پڑھیے کہ اخیر زمانہ کیسا ہوگا۔ دوسرا، 3 باب، پہلی 5 آیات۔ لیکن یہ جان رکھ کہ آخری زمانہ میں برے دن
کیونکہ آدمی خود غرض، زردوست، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، نہ شکر، نہ پاک، تب بھی محبت سے خالق، سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دشمن، دغا باز، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے، اور بے دین اور دینداری کی وجہ تو رکھیں گے تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے، ایسوں سے بھی کنارہ کرنا. یہاں پر اوکے، یہاں پر جو 16ویں آیت تھی، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہشیں، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، یہ جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں کیا یہ ساری اس میں ہیں؟ خود غرض ہوگا آدمی، زر دوست ہوگا، شیخی باز ہوگا، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان. آج دیکھ لیں آپ، اخیر زمانے کی پہچان کلام مقدس ہمیں کرا رہا ہے مقدس پولس. یہ باتیں جو ہیں ہمارے ارد گرد گھوم رہی ہیں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے پاس پاس یہ باتیں ہیں. نا شکرے لوگ ہیں، ہر سب کچھ پاس ہے. دیکھیں آج اگر کوئی تندرست ہے نا، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو تندرستی جو ہے یہ کس کی طرف سے؟ مقدس ایوب کہتا ہے کہ کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں دکھ نہ پائیں؟ اگر ہم ٹھیک چل رہے ہیں، تندرست ہیں، کھا پی رہے ہیں، آ جا رہے ہیں، اپنا کام کاج کر رہے ہیں، اپنی فیملی چلا رہے ہیں، اپنے بزنس چلا رہے ہیں، اگر اس میں کچھ آ جاتا ہے تو پھر ہم چیخنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے لیے شکر گزاری نہیں کرتے. اس بیماری کے لیے شکر گزاری. کتنا بڑا طوفان مقدس ایوب کی زندگی میں آیا، لیکن لکھا ہے کہ اس نے اپنی زبان سے تکفیر نہیں کی خدا کی، قائم رہا. اور پھر اس کے بعد جو کچھ اسے ملا اس کو بھی ہم جانتے ہیں. ہر نعمت کا، ہر برکت کا 2 گنا اس کو ملتا ہے، بیوی بچوں کے سوا. تو میرے عزیزو، جب ہم مسیح میں قائم رہیں گے، خدا کی مرضی کو پورا کریں گے، تو پھر ہم قائم رہیں گے. تو یہ بات ہے کہ دنیا اور اس کی جو خواہش ہے یہ دونوں مٹتی جاتی ہیں، لیکن خدا کی مرضی پر چلنے والا قائم رہتا ہے. لوگ سنگ دل ہیں، تہمت لگانے والے ہیں، بے ضبط ہیں. بات ضبط نہیں ہوتی آج ہم سے. ہمارے پاس کوئی بات آ گئی ہے، بس فوراً سمجھو جیسے جنگل میں آگ لگ گئی. تند مزاج، نیکی کے دشمن. اور اس کے بارے میں یہ ہے یعقوب کے خط میں کہ اگر کوئی نیکی ہماری دسترس میں ہے، وہ نیکی اگر ہم نہیں نہ کرتے وہ ہمارے لیے گناہ ہو جائے گا. نیکی کے متعلق ایسی تعلیم ہے. نیکی اگر نہیں کرتے، نیکی ہماری دسترس میں ہم کر سکتے ہیں، ہم نے نہیں کی، وہ ہمارے لیے گناہ بن جائے گی. دغا باز، یہ تو مشکلہ ہی بن گیا دغا بازی. ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے، وہ دینداری کی وجہ تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے. ایماندار، بلے بلے. اور یعقوب کا خط ہی سکھاتا ہمیں کہ اگر ہم دینداری کی وجہ رکھتے ہیں اور ہم بیواؤں یتیموں کا خیال نہیں رکھتے، ہمارے لیے وہ دینداری کی وجہ ہی ہے، ہم دیندار نہیں. دیندار بننے کے لیے ہمیں ہر لیول پر جانا ہوگا. بیواؤں یتیموں کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا، اور ہماری جو کمائی ہے اس میں ان کا حصہ ہے. ہم کہیں ہم ایماندار ہیں، ہم مسیحی ہیں، ہم بڑے ہمارا اعلیٰ درجہ ہے، نتھنگ، اگر ہم اپنے قول و فعل سے اس چیز کو ثابت نہیں کرتے. دینداری کی وجہ رکھنے سے ہماری بات کے خلاف چلی جائے گی، مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے. ایسوں سے بھی کنارہ کرنا، یہ وہی بات ہے جو مقدس یوحنا یہ کہتا ہے کہ دنیا اور اس کی چیزوں سے محبت نہیں رکھنی، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہیں یہ خدا کی طرف سے نہیں ہیں، بلکہ یہ زمین کی طرف سے ہیں، انسان کی طرف سے ہیں. ایک دوسرے کو دیکھ کر ہم اپنا لیتے ہیں.
آگے چلتے ہیں. دوسرا پطرس کا خط ہے، اس کا تیسرا باب، اس کی تیسری آیت، اسی والا سے تیسری آیت. اور یہ پہلے جان لو کہ آخر دنوں میں ایسے ہنسی ٹھٹھا کرنے والے آئیں گے جو اپنے خواہشوں کے مطابق چلیں گے. اپنی خواہشوں کے موافق چلیں گے. ہر چیز کو وہ کہیں گے نہیں جی ٹھیک ہے، جو یہ تو کلام میں یہ لکھا ہے، یہ تو ایسے لکھا ہے، جیسے وہ ہے ادھر کہ تھوڑی سی پی لیا کرو. لیکن اس کا ہم نے وہ دیکھنا ہے، کنٹیکسٹ دیکھنا ہے کہ اس کے آگے پیچھے کیا ہے، کیوں یہ کہا گیا، کس لیے کہا گیا، وجہ کیا تھی. اب جو اس پر فٹ آتا ہے نا، اس جملے پر جو اس کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے، انہوں نے کہنا ہے یہ میرے لیے بس یہی ہے. تو اپنے مطابق کلام کو لیں گے کہ یہ کلام جو ہے یہ میرے لیے ہے. اور یہ پہلے جان لو کہ اخیر دنوں میں ایسے ہنسی ٹھٹھا کرنے والے آئیں گے جو اپنی خواہشوں کے موافق چلیں گے. اور اس کا یہ بھی ہے کہ بھیڑوں کی صورت میں بھیڑیے آئیں گے، لگیں گے وہ ایماندار، خدام، اچھے لوگ، اچھے مسیحی، با کردار، بالباس، لیکن اندر سے کیا ہوگا، بھیڑیے ہوں گے. ان سے خبردار رہنا ہے. آمین. یہ 19ویں میں ایک منٹ ٹھہریے. ہاں وہ یہ ہے، یہ وہ نکلے تو ہم ہی میں سے، مگر ہم میں سے تھے نہیں، اس لیے کہ اگر ہم میں سے ہوتے تو ہمارے ساتھ رہتے، لیکن نکل اس لیے گئے کہ یہ ظاہر ہو کہ وہ سب ہم میں سے نہیں ہیں. دیکھیں یہاں پر بہت سے، یہ کوئی ایسے ویسے لوگ نہیں ہیں جن کو مقدس یوحنا لکھ رہا ہے. یہ کوئی ایسے ویسے لوگ نہیں تھے، یہ مسیحی لوگ تھے. اور ہوا کیا، مسیح کو قبول کر چکے ہیں لیکن دنیا کی خواہشات میں گر گئے ہیں. ہم نے جب اس کو سٹارٹ کیا تھا نا، یہ 15ویں 16ویں 17ویں آیت کو، تو وہاں پر ہم نے دیکھا تھا متی کی انجیل کے 6 باب اس کی 24 میں کہ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے. اور پھر ہم نے وہاں پر بہت ساری چیزیں دیکھی تھی جو دنیاوی نمود و نمائش کے حوالے سے تھی. انہوں نے کیا کیا، جو قائم رہ گئے وہ رہ گئے قائم، جو نہ رہ سکے انہوں نے راستہ بدل لیا، ٹریک چینج کر لیا، ڈی ٹریک ہو گئے. وہ ان کے لیے کہہ رہا ہے کہ ہم میں سے تھے، وہ ہمارے بہن بھائی ہیں نا. آپ دیکھ سکتے ہیں، اس دنیا میں بھی تجربہ کر سکتے ہیں. ہمارے بہت سے عزیز ہیں، ایک گھر میں بات کر جو وہ ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر. ہمارے محلے میں ایسا ہو سکتا ہے، ہمارے عزیزوں میں ایسا ہو سکتا ہے. ہم میں سے ہی ہیں نا. اگر ہمارا کوئی رشتہ دار، بہن بھائی، عزیز ہے، چاچا تایا، ماسی ماسا، پھوپھی پھوپھا، کوئی ہم میں سے ہی ہیں، لیکن ان کا جو طرز زندگی ہے، یا جو ان کے ایمان کا لیول ہے، یا جو ان کا مسیحیت کے متعلق جو خیال ہے وہ مختلف ہوگا. ہر ایک کا ایک جیسا اگر ہو جاتا ہے تو پھر تو بلے بلے، لیکن ایسا نہیں ہے. ہم میں سے تھے، اور لیکن وہ ہم میں سے کیا ہوا، ان کو وہ نکل گئے. اس لیے گئے تاکہ ظاہر ہو وہ سب ہم میں سے نہیں ہیں. اب جو نکل گیا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور تم کو تو اس قدوس کی طرف سے مسح کیا گیا ہے، اور تم سب کچھ جانتے ہو. مسح مخصوص کرنا ہوتا ہے. مسح کرنا، یہ اوپر کچھ آ رہا ہے اور بھی. ہاں 18ویں آیت میں یہ مخالف مسیح کا ذکر آ رہا ہے. ہاں یہ ہے، اے لڑکو یہ اخیر وقت ہے، جیسا تم نے سنا ہے کہ مخالف مسیح آنے والا ہے،
اس کے موافق اب بھی بہت سے مخالف مسیح پیدا ہو گئے ہیں۔ اور دیکھیں، جو مسیح کی سنتا نہیں ہے، جو مسیح کی تعلیم پر قائم نہیں رہتا، وہ کیا ہے؟ مخالف مسیح، یعنی مسیح کی بادشاہی کے خلاف جو بات کرتا ہے۔ یونانی زبان کا لفظ ہے اینٹی کرسٹوس، اینٹی کرسٹوس، اس کا ترجمہ ہے مخالف مسیح۔ اینٹی کرسٹوس کا مطلب ہے مخالف مسیح، یعنی مسیح کی اصلی اور حقیقی انسانیت سے انکار کرنے والا، کیونکہ ان میں یہ تھا نا کہ مسیح جو ہے یہ انسان نہیں ہے، یا وہ کہتے تھے کہ یسوع پر مسیح نازل ہوا اور گتسمنی باغ میں جب مشکل وقت تھا تو وہ پھر چلا گیا، صلیب پہ کوئی اور ہی مرا ہے۔ یہ مخالف مسیح ہے۔ اور مخالف مسیح کیسا ہوگا؟ 22ویں آیت میں، اسی باب کی 22ویں آیت پڑھیے ذرا۔ کون جھوٹا ہے سوا اس کے جو یسوع مسیح کے ہونے کا انکار کرتا ہے؟ یسوع کے مسیح ہونے کا انکار کرتا ہے، وہ مخالف مسیح ہے۔ مخالف مسیح وہی ہے جو باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے، وہ مخالف مسیح ہے۔ اور جب ہم اسی خط میں سے پڑھتے ہیں 4 باب کی 3 آیت، پڑھیے ذرا، مخالف مسیح دیکھ لیجئے ذرا۔ اور جو کوئی روح یسوع کا اقرار نہ کرے وہ خدا کی طرف سے نہیں، اور یہی مخالف مسیح کی روح ہے جس کی خبر تم سن چکے ہو کہ وہ آنے والی ہے، بلکہ اب بھی دنیا میں موجود ہے۔ یہ 18ویں آیت میں لکھا نا، جیسا تم نے سنا ہے کہ مخالف مسیح آنے والا ہے، اس کے موافق آپ بھی بہت سے مخالف مسیح پیدا ہو گئے ہیں۔ اس دور میں، اس کلیسیا میں، اس ایریا میں جہاں پر مقدس یوحنا تھے، تو میرے عزیزوں بہت سے لوگوں نے مسیح کے متعلق چیم گوئیاں کیں، وہ اصلی انسان نہیں ہو سکتا، وہ یسوع ہے مسیح نہیں ہو سکتا۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح 2 فطرتیں رکھتے تھے، الہی فطرت اور انسانی فطرت۔ اس لیے ہمارا یہ ایمان ہے کہ خداوند یسوع مسیح کامل انسان بھی تھے اور کامل خدا بھی تھے۔ تو دوسرا یوحنا کا خط ہے، اس کا 1 باب، اس کی 7ویں آیت اگر پڑھیں، وہاں پر بھی کچھ لکھا ہے مخالف مسیح کے متعلق۔ کیونکہ بہت سے ایسے گمراہ کرنے والے دنیا میں نکل کھڑے ہوں گے، وہ ہیں جو یسوع مسیح کے مجسم ہو کر آنے کا اقرار نہیں کرتے۔ گمراہ کرنے والا اور مخالف مسیح یہی ہے۔ آمین۔ یہ مخالف مسیح کے لیے الفاظ ہیں، یہ حوالہ جاتے ہیں کہ مخالف مسیح کیسا ہوگا، کون ہو سکتا ہے؟ جو یسوع مسیح کہ مجسم ہو کر آنے کا اقرار نہیں کرتا۔ یوحنا 1:14 میں جب پڑھتے ہیں کہ وہ مجسم ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا۔ جب ہم آگ کی بھٹی میں دیکھتے ہیں صدرک میشک عبدالنجو کے ساتھ، تو وہاں پر چوتھا جب نظر آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ الہ زادے کی سی صورت ہے، وہ خدا کے بیٹے کی سی۔ تو وہ کون تھا؟ میرا اور آپ کا مسیح مجسم ہوا۔ اسی طرح اور کئی باتیں مل جاتی ہیں جب ہم غور کریں اس بات کو۔ لیکن کیا ہے کہ جو یہ کہے گا کہ نہیں جی نہیں وہ تو مجسم ہو کر، ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ لیکن میرے عزیزو، ہم نے یہ سیکھا ہے کہ مسیح مجسم ہو کر آیا، کلام مجسم ہو کر آیا اور ہمارے درمیان رہا نور بن کر۔ اب بھی بہت سے مخالف مسیح ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بے دینی کی جو تاثیر ہے وہ اب بھی موجود ہے۔ مخالف مسیح اب بھی ہیں، اٹ مینس کہ بے دینی کی تاثیر جو ہے اب بھی سرایت کرتی ہے، موجود ہے۔ 1 یوحنا کا خط 4 باب، اس کی 1 آیت،
बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से है या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। आमीन। तो झूठा नबी जो है वो तलीम क्या देगा? मसीह के खिलाफ, मसीह की अलूहियत के खिलाफ, उसके मुजस्सम होकर आने के खिलाफ, उसकी कुदरत के खिलाफ, उसकी सलीब के खिलाफ ऐसी तालीम वो देगा। तो मुकद्दस यूहन्ना हमें ये सिखा रहे हैं कि हर एक रूह का यकीन ना करो। और हम जानते हैं कि रूहें कितनी किस्म की हैं? कितनी किस्म की हैं? 3। इंसान की रूह, खुदा की रूह, इब्लीस की रूह। अभी सर ने पिछले मंगल बताया था ये। तो जो है हमने रूहों को देखना है। ऊपर जो वो कह रहा है ना कि भेड़ों की सूरत में जो है बहुत से गुमराह करने वाले निकल खड़े हुए हैं। भाई आप तजर्बा करें इस बात का, आपका पाला पड़ता होगा, आपका उनसे सामना होता होगा। बहुत सारे फिरका जात, डिनोमिनेशंस हम जानते हैं, उनको देखते हैं, सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं, मसीह के मतलब क्या तालीम देते हैं, मुकद्दस मरियम के मतलब क्या तालीम देते हैं। तो मुखालफ मसीह की रूह तासीर करती है, असर रखती है, वो मौजूद है अब भी। तो मुकद्दस यूहन्ना वहाँ के ईमानदारों को, मसीहियों को सिखा रहे हैं कि एवें नहीं हर एक दा यकीन कर लेना। वो जैसे हम आम है ना, नहीं कहना चाहिए अब कि बाइबल कच्चे लाई तो चलो जी, बात तो मुनासिब नहीं है, लेकिन ऐसा हो रहा है यहाँ पर, हमें देखने को मिलता है। दूर दराज से क्या मैं दुआ के लिए आया हूँ, भाई उत्थे नहीं दुआ वाला को लभदा, वहाँ पर दुआ करें। आप अपने एरिया के लिए दुआ करें, अपने लोगों के लिए दुआ करें, वहाँ अपनी कलीसियाओं के लिए दुआ करें, वहाँ अपने मोहल्लादारों के लिए दुआ करें। तो क्या है, हर एक रूह का यकीन नहीं करना, बल्कि क्या करना है, रूहों को आजमाना है कि वो खुदा की तरफ से है भी कि नहीं। अगर खुदा की तरफ से है फिर वो मुखालिफ मसीह की रूह नहीं है, बल्कि वो हमें मसीह की तरफ लेकर जाएगी। फिर मत्ती की इंजील 24 बाब 5 आयत पढ़िए ज़रा। पाँच आयत। क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुत से लोगों में गुमराह और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। आमीन। ऐसा है कि मैं मसीह हूँ और बहुत से लोगों को, जैसे आजकल उस्ताद मोहतरम ने वो एंड टाइम का जो सरमन शुरू किए हुए हैं, उनमें आपने ये ज़रूर सुना होगा कि मसीह वहाँ पर है, या मसीह वहाँ पर है, यहाँ पर है, या वहाँ पर है। बहुत से आएंगे तो ये क्या होगा, वो मुखालिफ मसीह की रूह हो गई। लिखा है, इससे हम जानते हैं कि ये आखिर वक्त है। पहला तिमोथियस 4 बाब उसकी पहली आयत। आखिर वक्त के मुतालिक एक और बात सीख लीजिए। लेकिन रूह साफ फरमाता है कि आइंदा ज़मानों में बाज़ लोग गुमराह करने वाली रूहों और शैतान की तालीम की तरफ मुतवज्जा होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। ईमान ऐसी आपको तालीम देंगे, ऐसी ऐसी बातें आपको बताएंगे, मोजज़ात होंगे, सब कुछ होगा। आप जो दुरुस्त ट्रैक पर चल रहे होंगे, आप डी ट्रैक हो सकते हैं, आप रास्ता से हट सकते हैं। तो लिखा है, लेकिन रूह साफ फरमाता है कि आइंदा ज़मानों में बास लोग गुमराह करने वाली रूहों और शयातीन की तालीम की तरफ मुतवज्जे होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। हमें अपने आप को संभालना है, अपने ईमान को चेक करना है, रूहों को देखना है। क्या हम दुरुस्त हैं? क्या हम जो तालीम हासिल कर रहे हैं दुरुस्त हैं? क्या हमारे ईमान का लेवल उस कलीसिया जैसा तो नहीं है जो ये मसीह को कुछ नहीं समझ रहे थे,
وہ مجسم ہو کر نہیں آیا. یسوع پر مسیح آیا تھا جب اس نے بپتسمہ لیا تو باغ گتسمنی میں، پھر وہ مسیح اس کے پاس سے چلا گیا. کیا ہم ایسا تو نہیں ہمارا کہیں ایمان؟ کیا ہماری ایسی سوچ تو نہیں ہے کہیں پر؟ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، ہم نے روحوں کو آزمانا ہے. تو 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ نکلے تو ہم ہی میں سے تھے مگر ہم سے تھے نہیں. اس زمانہ میں جن لوگوں نے مخالف مسیح کا کردار ادا کیا، یہ وہی لوگ تھے جو پہلے مسیحی جماعت میں شامل تھے، مسیح کے سچے پیروکار تھے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا. اور جیسے ایک جو بڑی ہمیں نشانی ملتی ہے، اور وہ تھی یہودا اسکریوتی. تھے ہم سے، ہم ہی میں سے تھے تو نکل گئے. تو ان کی مثال ہم دے سکتے ہیں جیسے یہودا اسکریوتی تھا. اسی وجہ سے جب اس کی زندگی میں تجربہ ہوا مقدس یوحنا کی کہ ایک یسوع مسیح کا شاگرد ہوتے ہوئے، ایک اہم عہدہ رکھتے ہوئے وہ یہ کام کر سکتا ہے، تو پھر تاکیداً اس کو یہ خطوط لکھنے پڑے. جب اس نے وہاں پر بدعات کو دیکھا، غلط قسم کی تعلیمات کو دیکھا اس نے، تو پھر یہ جو خطوط تھے یہ لکھے گئے، اور ان کو اسی لیے تاکیدی خطوط بھی کہا جاتا ہے. استثنا کی کتاب ہے، اس کا 13واں باب، اس کی 13 آیت ذرا پڑھیے. استثنا 13:13. چند خبیث آدمیوں نے تیرے ہی بیچ میں سے نکل کر اپنے شہر کے لوگوں کو یہ کہہ کر گمراہ کر دیا ہے کہ چلو ہم اور معبودوں کی جن سے تم واقف نہیں پوجا کریں. یہ ہے مخالف مسیح کی روح کہ لوگ ہم میں سے ہی ہیں، وہ تھے ہم میں سے لیکن نکل گئے. مسیحی تھے، مسیح کو قبول کر چکے تھے، مسیح پر ایمان لا چکے تھے، لیکن ڈی ٹریک ہو گئے. وہ مخالف مسیح کی روح تھی. اعمال 20 باب اس کی 30ویں آیت، 30 آیت. اور خود تم میں سے ایسے آدمی اٹھیں گے جو الٹی الٹی باتیں کہیں گے تاکہ شاگردوں کو اپنی طرف کھینچ لیں. ہاں جی، اسی لیے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ تھے ہم میں سے، لیکن کیا ہوا؟ نکل گئے. اور خود تم میں سے ایسے آدمی اٹھیں گے جو الٹی الٹی باتیں کہیں گے تاکہ شاگردوں کو اپنی طرف کھینچ لیں. سوچنے کی بات ہے، شاگردوں کو اپنی طرف کھینچ لیں. سوچیں اس بات کو کہ ایسے ایسے بھی آئیں گے یہاں تک کہ شاگردوں کو بھی اپنی طرف کھینچ لیں گے. تو چوتھے باب کی پہلی آیت میں کیا کہتا ہے کہ اے عزیزو، ہر ایک روح کا یقین نہ کرو. اگر ہم دوسرے خط کی جو 9ویں آیت اگر اس کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، جو کوئی آگے بڑھ جاتا ہے اور مسیح کی تعلیم پر قائم نہیں رہتا اس کے پاس خدا نہیں. جو اس تعلیم پر قائم رہتا ہے اس کے پاس باپ بھی نہیں اور بیٹا بھی نہیں. اور اگر کوئی تمہارے پاس ایسے آئے اور یہ تعلیم نہ دے تو نہ اسے گھر میں آنے دو نہ اسے سلام کرو. جو باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے تعلیم نہیں دیتا اور مسیح کی الوہیت، اس کی جسمانی حیثیت، اس کی جسمانی اور روحانی فطرت کے خلاف تعلیم دیتا ہے، اسے سلام بھی نہ کرو اور اس کو گھر میں داخل بھی نہ ہونے دو. ایسی باتیں ہیں. تو وہ تھے ہم میں سے ہی، لیکن کیا ہوا؟ نکل گئے. اور پھر وہ کیا سمجھتے تھے
کہ ہم گناہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ ہم مسیح میں آ گئے ہیں, ہم نے مسیح کو قبول کر لیا ہے, اب ہم آزاد ہیں گناہ کریں یا نہ کریں. اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو پھر اس کا ہمارے اوپر کچھ اختیار نہیں ہے. تو پھر مقدس یوحنا کو, جو پہلا یوحنا کا خط ہے, اس کا پہلا باب اس کی 10ویں آیت جب پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ اگر کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور اس کا کلام ہم میں نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو آیا اس لیے تاکہ گنہگار جو ہیں وہ نجات پا سکیں. گنہگاروں کے لیے آیا. تو اگر ہم کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو پھر ہم اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں. تو مقدس یوحنا اس تعلیم کی نفی کرتا ہے. اور جب ہم چوتھے باب کی 2 آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے خدا کے روح کو تم اس طرح پہچان سکتے ہو کہ جو کوئی روح اقرار کرے کہ یسوع مسیح مجسم ہو کر آیا ہے اور خدا کی طرف سے ہے. یہ سچی تعلیم. اس وقت کی جو تعلیم تھی, ان دنوں کی جو تعلیم تھی, جو بدعات وہاں پر تھیں, اس کے برخلاف جو کوئی آپ کو یہ تعلیم دے کہ روح اقرار کرے کہ یسوع مسیح مجسم ہو کر آیا, وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کر رہے تھے نا. اس لیے تاکیداً خداوند یسوع مسیح کو, بزرگ یوحنا کو یہ خطوط لکھنے پڑے. اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ یسوع مسیح کا جسم دراصل انسانی جسم نہیں ہے. وہ اس حقیقت سے انکار کرتے تھے. اور ہم میں سے اور ہم نے یہ دیکھ لیا کہ یسوع مسیح کی 2 فطرتیں تھیں, انسانی فطرت اور روحانی فطرت. آمین. نیکسٹ ہم اگلی کلاس میں سیکھیں گے. اپنی آنکھیں بند کیجئے اور خداوند کی شکر گزاری کیجئے. سسٹر آپ دعا میں رہنمائی کریں نیکسٹ سیشن کے لیے. دعا کریں.